बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक का 5वां चैप्टर और आज हम आगे बढ़ते हुए सूरत यासीन, सूरत साफ़ात और सूरत साद इनका मुताला करेंगे। कल हमने सूरत सबा और सूरत फातिर में शुक्रगुजारी और नाशुक्री के रवैयों के हवाले से अल्लाह ताला की नसीहत और अल्लाह ताला का पैगाम जाना। जैसा कि मैंने आज ये 3 सूरतों को सिलेक्ट किया है तो इसमें मौजू की ममासलत मौजूद है, यानी इसके अंदर इंज़ार आम का ज़माना है और इतमाम हुज्जत किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि इतमाम हुज्जत से मुराद हक़ को इस तरह से वाज़े कर देना है कि आपके पास इनकार की गुंजाइश न रहे। इन तीनों सूरतों में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इंज़ार आम किया उसमें इतमाम हुज्जत का पहलू जो है वो हमारे सामने है। तो सूरत यासीन एक बड़ी मुनफरद सूरत है और इसमें जो मुखातबीन हैं वो अहले कुरैश हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर तसल्ली और अंबिया के वाक़यात से जो सिमिलैरिटी की पोजीशन इस वक्त जिससे वो गुज़र रहे थे उसमें तसल्ली दी गई है। तो जो शुक्र का मज़मून पीछे दोनों सूरतों में हमने देखा वो इन तीनों सूरतों में भी मौजूद है, यानी जो बताया गया इब्तदाई तौर पे ही सूरत के आगाज़ में ही कि ये सूरत असबात रसालत की सूरत यानी नबी पाक को एक्सेप्टेंस देने और कुरान जो कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है उसके हवाले से पैगाम देना है। तो इसमें कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये गवाही दे रहा है, या रसूल अल्लाह ये गवाही दे रहा है कि आप सच और हक पे हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपका जो पैगाम है उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन चूँकि इनके दिल इस्तकबार, तकब्बुर और निगेशन में घिर गए हुए हैं तो इस वजह से ये इसको मानने की तरफ नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही कहा कि कुरान से एराज़ असल में फितरत से एराज़ है, यानी अगर आप अपनी फितरत पे खड़े हैं तो फिर कुरान को मान लेने ही में आपके लिए सही जगह पे खड़ा होना है। और इसमें ये भी कहा कि जो अहले मक्का हैं वो अक्ली और इखलाकी तौर पर जिस बीमारी का शिकार हैं, यानी इस्तकबार का, अना का, तकब्बुर का, उसका फिर रिज़ल्ट यही है कि ये कुरान उनको फ़ायदा भी नहीं दे रहा, उनको अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा और रसूल पाक की बात भी उन तक नहीं पहुंच पा रही। उनको अक्ली और इखलाकी तौर पे जो मसाइल हैं जिनको ये ठीक करना चाहिए उन्हें, वो उसकी बिना पर इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। और कहा कि ये अज़ीज़ और हकीम का उतारा हुआ है, यानी उस ज़ात पाक का उतारा हुआ है जो कंट्रोल भी कर सकती है और जो हिकमत के साथ भी चलती है। तो कंट्रोल करती हैं इंज़ार के हवाले से और हिकमत का मामला है बशारत के हवाले से। तो ये मामलात सूरत के हवाले से इब्तिदा में ही अल्लाह ताला बता रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा कि इंसानों के तमाम अमाल जो हैं वो किताब में लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं ना वो सारे लिखे जा रहे हैं और जब आखिरत आएगी तो ये अमाल उनके सामने रख दिए जाएंगे। और कुरैश को ये बताया कि जो ये तकज़ीब कर रहे हैं इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और साथ ही साथ आसमान और कायनात से निशानियां बताईं कि और बताया कि इन निशानियों की तरफ अगर तुम अपनी अनानियत, तकब्बुर और जाहिलियत और इखलाकी गिरावट से निकल के इनकी तरफ तवज्जो दो तो तुम बहुत आसानी से इन निशानियों के ज़रिए इस कुरान और इस कुरान को पहुँचाने वाले रसूल इन दोनों को समझ सकोगे। इसके बाद वो जो क़यामत को लाने के लिए जल्दियाँ कर रहे हैं, क़यामत को का जो
مذاق اڑاتے ہوئے اس کو کہہ رہے ہیں کہ لا کے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کو لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، یہ ایک ڈانٹ کی طرح کی ایک ڈانٹ ہوگی اور یہ سامنے آ کھڑی ہوگی. لیکن جس وقت یہ سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت یہ بہت ہی برے حالوں میں ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، جس وقت ہم نے سننا تھا اس وقت نہیں سنا، اور اب اس انجام سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی ہے بستی کی، جس میں جو ایمان لے کے آنے والے تھے ان کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے جب سختی اور تنگی کی گئی تو بھی وہ اپنے ایمان پہ مضبوطی سے کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی آخرت میں کامیابی کی. تو یہ ایک واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو مشرکین مکہ ہے ان کو متنبہ کیا کہ تم بھی ان واقعات چونکہ تمہارے ارد گرد کے ہی لوگوں کے ہیں، اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو تمہارا انجام بہت ہی خطرناک ہے. اور آخر میں یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ تمام اختیار اور تمام اقتدار سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ یاد رکھو کہ سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. تو ہم نے اس میں جو آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں وہ 45 سے 50 تک کی آیات ہیں، جس میں ناشکروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ان کو جب سب کچھ ملا اس کے باوجود بھی جب وہ ناشکری کر رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں ان آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں جب متنبہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے جو زمین اور آسمان تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ان سے ڈرو. پیچھے نشانیاں بتائی جا رہی تھیں تو ان کے حوالے سے انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں، ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم لوگ تو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم پر عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم لوگ سچے ہو. یہ لوگ ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ جھگڑتے رہ جائیں گے، پھر کوئی وصیت کر پائیں گے نہ اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ناشکری پہ تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو انجام یہ فیس کرنے جا رہے ہیں اس انجام کے حوالے سے متنبہ ہو جائیں. یہ آیات ہم سب کے لیے ایسی آیات ہیں کہ جس میں ہم بھی اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے متنبہ ہو سکتے ہیں. آگے جو اگلی صورت ہے صورت الصافات. اس میں یہ صورت یاسین کا جوڑا صورت ہے اور اس میں بھی توحید ہی کا بیان ہے، لیکن اس میں خصوصی طور پر فرشتوں کے حوالے سے اہل قریش میں جو الوہیت کا تصور یا شرک کا تصور پایا جاتا تھا، وہ خدا کو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، اور وہ شراکت یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں اس میں ان کی شراکت کو دین کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے تھے. تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز صدود و صفات ہے. وہ اس کی یکتائی کی گواہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی ان آیات میں یعنی سورۃ صافات میں دلائی گئی. تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو نبی پاک تک وحی آتی تھی وہ ڈائریکٹ نہیں آتی تھی نا، وہ تو لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل امین لے کے آتے تھے اور پھر وہ نبی پاک کے پاس آتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے ہی یہ وحی انبیاء تک پہنچتی تھی. تو یہ
جو مشرکین مکہ ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو یہاں پر اس کا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تصور بالکل غلط تصور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں احوال قیامت بھی ہے کہ مشرکین مکہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر ان لیڈروں نے جنہوں نے عوام کو گمراہی پہ ڈالا وہ آپس میں کیسے لڑیں جھگڑیں گے. سورۃ اعراف میں بھی ان مناظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آخرت کے حوالے سے جب لیڈروں کے ساتھ جنہوں نے عوام کو گمراہ کیا جب وہ اکٹھے ہوں گے اپنے اپنے امام کے ساتھ، اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے اپنے ان پیروں کے ساتھ جن کو وہ مانتے آ رہے تھے، تو پھر اس وقت وہ ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے کہ عوام کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بہکایا، انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پہ لے کے چلے. تو جس طرح سے اس وقت یہ ان کی صورتحال ہوگی، یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ قیامت کا مذاق اڑانے والوں کو اس میں تنبیہ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی شہادت، یعنی جو انبیاء تاریخ میں گزر گئے ان کی تکذیب کرنے کا انجام جو ہوا وہ بھی اس کے بارے میں بھی کچھ احوال اس میں بتائے گئے ہیں، جس میں جن انبیاء کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے اس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام، ان سب کی مختصر سرگزشتیں اس میں بیان کی ہیں. اور اس میں ہر ایک کے آخر میں جو ریپیٹڈ آیت تھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت اور سلامتی سے نوازا، اس کی دعوت کو فروغ بخشا، اور اپنے خوبکار بندوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح صلہ دیتے ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا ذکر کیا ان کی شکر گزاری اور ان کا جو رویہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے، جو عاجزی اور انکساری ان کے اندر تھی اور شکر گزاری تھی، اس کو بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قریش کو یاد دہانی کرائے جائے کہ ان کی تاریخ میں یہ پیغمبر گزرے ہیں، اور وہ پیغمبر سارے کے سارے شکر گزاری والے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے کہ جنہوں نے ان کی تکذیب کی ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے ان کو مانا ان کا انجام کیا ہوا. تو شکر گزاری کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے دیتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر پیغام ہے. تو ہم نے اس میں سے جو آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں وہ احوال قیامت کے حوالے سے ہی ہیں، آیت 11 سے 21 تک. دیکھتے ہیں کہ اس میں تنبیہ اور احوال قیامت کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے. جو بات اس میں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا کیسے بنا لے گا اور پھر سے ہمیں کیسے اٹھا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین اور آسمان کو تخلیق کر چکا ہوں، اور ایک پوری کائنات اور نظام ہے جو تخلیق کیا گیا ہے، تو میرے لیے اس کو دوبارہ تخلیق کرنا کیا مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ان سے پوچھو کہ انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کو جنہیں ہم ان سے پہلے بنا چکے، یعنی ملائکہ اور جنات وغیرہ. حقیقت یہ ہے کہ انہیں تو ہم نے چپکتی مٹی سے پیدا کر دیا تھا. نہیں، یہ کچھ بھی مشکل نہیں، بلکہ تمہیں تعجب ہے کہ ایسی واضح حقیقت کو یہ مانتے کیوں نہیں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم یہ کیسی باتیں مانتے ہو. اور جب انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو یاد دہانی حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو ہاں، تم ذلیل بھی ہوگے. چنانچہ وہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی، پھر اس وقت اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جزا کا دن ہے. جی ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے رہے ہو. یہ ان کی بیچارگی اور انتہائی دہشت کی حالت جو ہے اس کا بیان ہے.
ظاہر ہے کہ یہ عبرتناک بات ہے، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طریقے سے لینا ہے تاکہ آخرت میں ہمیں اس طرح کی دہشت اور اس طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہمارا سورۃ صافات سے تھا سلیکشن، اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ صاد۔ یہ بھی اسی اتمام حجت یعنی انذار عام کے زمانے کی ہی صورت ہے، اور اس میں بھی جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید ہی ہے، اور مضمون میں قریش کے لیے قرآن کو ایک عظیم یاد دہانی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا غرور اور تکبر ہے جس کی بنا پر وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ انہیں سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوئی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایج پیش نہیں ہے جس کی ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ماضی کی چند سرکش قوموں کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے جب سرکشی کی تو اللہ نے انہیں کیسے کیفر کردار تک پہنچایا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک کو صبر و استقامت کی تلقین بھی ہے اس میں، اور اس میں بعض ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ جب انسان بے پناہ جا اور حشمت اس کو ملتی ہے تو وہ گھمنڈ کیوں کرتا ہے، یعنی استکبار میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے کچھ واقعات اس میں بیان کر کے بتایا کہ ان کی جا اور حشمت کا کمال تھا، اور وہ انتہا کی اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت اور فضل کیا ہوا تھا، لیکن وہ کسی قسم کے گھمنڈ، کسی قسم کے تکبر اور کسی قسم کی ایسی بات کا شکار نہیں ہوئے جو اللہ کو ناپسند ہو، بلکہ جتنا اللہ ان کو دیتا گیا ان کے شکر گزاری میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اور یہی رویہ ہے جو اصل میں خدا کے ہاں مطلوب ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں پر برمحل ایک تنبیہ بھی کرتی کہ دنیا کوئی بزیچہ اطفال نہیں ہے، آخرت کے منکر اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی بنا دی گئی ہوئی ہے، اور بس ہم یہاں سے ہنستے کھیلتے، جس طرح ہم یہاں پر عمارت اور ہر چیز کی ایکسیسیبلٹی ہمارے پاس ہے، اس کے نتیجے میں ہم عیش و عشرت کی زندگی یہاں گزار رہے ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ رسول جو کتاب لے کے آئے ہیں یہ غور کرنے اور دلیلوں اور یاد دہانی کے لیے ہے، جس سے تم سبق سیکھ سکتے ہو اور غلط فہمیوں سے نکل سکتے ہو، یہ کتاب اس کے لیے ہے۔ اور پھر آخر میں نبی پاک کو پھر تسلی دی کہ راہ حق میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ آخر میں سرخرو ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے، سرخروئی جو ہے وہ اس کا باعث حق ہی ہوتا ہے۔ اور کہا کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ اس میں فیصلے کا دن ہی نہ آئے اور ایسے ہی ہم یہاں پر آئیں اور واپس چلے جائیں، یہ جزا اور سزا کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ دنیا اللہ نے اسی پیٹرن پہ بنائی ہے کہ اس میں ضرور جزا اور سزا ہونا ہے۔ اور پھر نبی پاک کی زبانی یہ بتایا، آخر میں اعلان کروایا کہ میں صرف ایک منظر ہوں، میں ایک ڈرانے والا ہوں، میں یہ بتانے والا ہوں کہ آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری کر لو، اور خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میں تمہیں بتانے کے لیے یہاں پہ ہوں، جو انکار کرے گا وہ بھی بھگتے گا، جو اقرار کرے گا وہ بھی پالے گا، میں بھی منتظر ہوں آپ کے انجام کا، اور تم بھی اپنے انجام کو دیکھ لو گے۔ یہ بات کرنے کے بعد یہ صورت جو انذار عام کی اور جو اتمام حجت کی صورتیں تھیں یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب اگلی جو صورتیں ہیں ان میں ہم کل دیکھیں گے کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے شکر گزاری کا وہ کیا ہے۔ جی تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یہ سورت صاد ہے،
قرآن گواہی دیتا ہے سراسر یاد دہانی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ منکرین سخت تکبر اور زدم زدہ میں مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے عذاب کہاں، ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو انہوں نے ہائے پکار کی کہ اپنے آپ کو بچا لیں، مگر بچنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان منکروں نے اسی بنا پر کہہ دیا کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یعنی یہ توحید کی دعوت سے برگشتہ کرنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں۔ بے شک یہی چیز مطلوب ہے، یعنی اس کو ایمفسس دینے کے لیے۔ ہم نے یہ بات اس آخری ملت میں تو کبھی نہیں سنی، یعنی کہ جو انکار کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو کچھ نہیں، یہ اس کی کھڑی ہوئی ہے، یعنی وہ اس میں مزید اس کو امبیگوس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہی انہی کے اختیار میں ہے۔ یہی بات ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور اس کی رحمت کو روک دیں۔ لشکروں میں کوئی بڑے سے بڑے لشکر بھی خدا کے مقابل میں اٹھے گا تو وہیں شکست کھا کے رہے گا۔ فرمایا ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکیا والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یہ گروہ تھے جنہوں نے اسی طرح شکست کھائی۔ ان میں سے ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہو کے رہا۔ یہ بھی ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ یہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارا حساب تو روز حساب سے پہلے ہی چکا دے۔ بہت ہی سرکشی کی انتہا کا عالم ہے جس کا انجام ہم جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کے ساتھ، اگلی صورتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔